बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास बात लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, प्रोग्राम में है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमने बात की, पॉलिटिक्स के हवाले से हमने बात की, और आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे, वो एजुकेशन है, तालीम है। क्योंकि जिस सिचुएशन हमारी बनी है जम्मू कश्मीर के तालीम के लिहाज से, इस पे बात करना ज़रूरी है। कई रिफॉर्मेशंस की बात भी हो रही है, कई नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात भी हो रही है। क्या वाकई में हमारी, अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पे यह सब कुछ देखने को मिल रहा है, इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान बने हैं आज GN वार साहब, जो प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के और माहिर तालीम भी है। वार साहब, शुक्रिया है मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। वार साहब, सबसे पहले मेरा सवाल जो है आपसे यही है कि जो रिफॉर्मेशन की बात हो रही है, एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो किस तरह आप इस पॉलिसी को देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप 2018 देखें या 2020 देखें तो गवर्नमेंट के सामने फिगर्स आ रहे हैं कि कितने सारे बच्चे हमारे बाहर के मुल्कों में, स्टेट्स को छोड़ लीजिए, मैं इवन बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, रशियन स्टेट्स में, UK में, जर्मनी में, फ्रांस में या डिफरेंट स्टेट्स में कितने हमारे बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। चूँकि एज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी डेटा कंपाइल किया था। ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट रिसर्च जो हमने डेटा कंपाइल किया, जो हमने इसके बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स वाबस्ता हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो उस डाटा की बिना पे हमने देखा कि 35 से 40% बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है, जो मजबूरी में फिर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बाहर के स्टेट्स में जाते हैं जी। तो एट एन एवरेज 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारा बाहर जाता है जी। तो अगर आप देखेंगे, जब यहाँ BEd स्टार्ट हुआ तो बाहर के बच्चे यहाँ आते थे जी। तो दूसरी स्टेट्स ने अपनी पॉलिसी इतनी लिबरल की, दे मेड श्योर कि हमारे बच्चे कश्मीर क्यों जाए, हमारा पैसा क्यों चला जाए। उन्होंने अपने कॉलेजेस इस तरह से कायम किए, इतना ओपन सिस्टम को किया, इतना ओपन प्राइवेट सेक्टर को किया कि राइट नाउ हर स्टेट्स में BEd कॉलेज हैं और कोई बच्चा बाहर से कश्मीर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा अलमिया है कि हमारे बच्चों के पास कोई ऑप्शन है नहीं। यू डोंट हैव ए सिंगल प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। आपके पास, अगर आप देखेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी गिने चुने जी, और वो भी चंद स्ट्रीम्स में जी। जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स हैं उसमें हमारे कॉलेजेस ही नहीं है। तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे स्टेटों का या दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। अब इन हालात में, जबकि इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में आया है, अगर इन हालात में भी इस इशू पे न सोचा जाए तो फिर सरकार या आवाम यहाँ कब बेदार होंगी, एक बात। दूसरी बात, इस वक्त जो सबसे अहम इशू ये है कि एजुकेशन जो है, एज स्कूल एसोसिएशन हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हिपोक्रेटिक सेक्टर नहीं रहना चाहिए कि आप उसको सोशल सेक्टर भी कहें, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहें जी। ये तो या तो सोशल सेक्टर हो सकता है या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता है। अगर आप इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर मानते हैं तो एज पर RT उनको 25-30% आपको गरीबों को वैसे भी देनी है एडमिशन। अगर आप इसको सोशल सेक्टर मानते हैं तो आपको फिर प्राइवेट सेक्टर को कंपनसेट करना है। पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत इस पे वर्कआउट किया और लग रहा है कि पिछले 1-2 सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। अब एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 आ चुकी है, जिस पे कई सारी मीटिंग्स गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, हाई लेवल पे। और इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन्होंने प्रोएक्टिव स्टैंड इसमें ले लिया। तो और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जाना चाहूंगा, इस पॉलिसी को उन्होंने अब जो पब्लिक डोमेन में लाया, अभी तक के पब्लिक डोमेन में नहीं थी। अब आप इस मीटिंग का हिस्सा थे, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आप जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, वो काफ़ी सराहना है, क्योंकि आप हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में आपने एजुकेशन के हवाले से आवाज़ उठाई है। जो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके हवाले से कुछ खदशात है? देखिए, जो अखबारों में आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया कि लोकल सेक्टर को इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है जी। वो एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया को एड्रेस करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, और हम भी ऑनेस्टली उसमें फीडबैक देंगे, दे रहे हैं और देंगे भी कि इसमें प्राइवेट, यहाँ के लोकल सेक्टर को कोई ना कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल सेक्टर ही सफ़र कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हमारा पैसा बाहर चला जाए। फिर अभी डायरेक्ट जा रहा था, अब इनडायरेक्ट तरीके से जाएगा। मान के चलिए, अगर कल बाहर की कोई यूनिवर्सिटी आती है और वो यूनिवर्सिटी यहाँ इन्वेस्ट करती है
obviously they won't do a charity, وہ اپنے پروفٹس کے لیے کریں گے, اس کی باقاعدہ رائلٹی وہ لے لیں گے. گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں لوکل سیکٹر کو اس طرح سے انوالو کریں اور لوکل سیکٹرز کے لیے ایسے سیف گارڈز رکھیں کہ ان کو پریارٹی ہو. وہاں صاحب جہاں پہ آپ اس میٹنگ کا حصہ بھی رہے ہیں, جہاں پہ بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو آپ ضرور اس میں شمولیت بھی کرتے ہیں, اور کہیں پہ اگر کہیں کوئی خامی بھی ہو تو اس پہ بھی آپ بات کرتے ہیں. تو یہاں کچھ خدشہ بھی اس حوالے سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے کافی زیادہ لوکلز ہیں جنہوں نے آلریڈی اپلائی بھی کیا اس حوالے سے. کیا ان میٹنگ کے دوران یہ بات کہیں ڈسکس ہوئی کہ ان کو پریارٹی دی جائے گی لوکلز کو؟ دیکھیے ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, چونکہ ہم پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہیں جی, ہم پوری گراؤنڈ ورک کر کے ہی میٹنگ میں, جب بھی اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے تو جب بھی ہمارا اپنا سائڈ رکھتے ہیں, چاہے میڈیا کے تھرو رکھیں چاہے فزیکلی رکھیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے, جو جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, ان کی ترجمانی ہو جائے. پبلک سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوکل انسٹیٹیوشنز ہوں تاکہ ہمارے بچے لوکل انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کریں, اور ہمارا پیسہ باہر خامخواہ کیوں جائے, آلریڈی یہاں اتنی ان امپلائمنٹ ہے. رہا یہ کہ آلریڈی جو پرپوزل ہیں, چونکہ اس گورنمنٹ کے پاس, ان آفیسرز کے پاس, چونکہ اب جو پرانا ریکارڈ 2014 کا سیلاب, اس سے پہلے جو پرپوزل آئے تھے, اس کے بعد چونکہ کوئی کنٹینیوٹی جو اس میں رہی نہیں, لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق 100 کے آس پاس 72 سے زیادہ پرپوزل آلریڈی گورنمنٹ کے پاس تھے, لیکن ان پرپوزل میں سے کوئی پرپوزل تھرو ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لمبا چوڑا پروسیس تھا پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہاں پہلی بات کہ پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ ہی یہاں نہیں ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہی نہیں ہے. اور آج تک جب بھی, حالانکہ اسمبلی میں جب بھی کوئی اس قسم کا پرپوزل ہو گیا تو یا تو وہ کنٹروورسی کا شکار ہوا, یا تو سیدھی سی بات ہے سرکار کے لیے وہ ایک نان ایشو تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ کشمیر یونیورسٹی کا بھی جو ہے ایک کسی حد تک وہ مونوپلائز وہ معاملہ رہا, انہوں نے مونوپلی رکھی. ادروائز کیا وجہ ہے کہ یہاں ہماری اور یونیورسٹی بھی آئی یو ایس ٹی ہے, آئی یو ایس ٹی آج تک ایفیلیٹنگ یونیورسٹی نہیں بن پائی, حالانکہ اس کو بھی بننا چاہیے. ساؤتھ کے کالج ہیں, کیوں نہ آئی یو ایس ٹی ہی ان کو ایفیلیٹ کرے. کیا ضرورت ہے کہ سارا بس ایک ہی دکان ہو اور اسی سے ہر چیز ملتی رہی, کمپٹیشن نہیں ہے. دوسری اسٹیٹس آپ دیکھ لیجیے, ہر اسٹیٹ میں گورنمنٹ یونیورسٹی سے زیادہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, اور یہاں پہ زیادہ کی تو بات نہیں, یہاں تو کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے تعلیم کا گراف اور تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے امپلائمنٹ کا گراف دن بدن یہاں پہ سکڑتا جا رہا ہے. اور یہی جو بچے جو ان یونیورسٹیز کے لیے ان اے وے انکم کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اسی فیس سے چلتے ہیں, وہی بچے یہی فیس باہر کی یونیورسٹی کو پے کرتے ہیں. تو اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی, اٹس اے موسٹ ویلکم اسٹیپ, اور ضرورت یہ ہے کہ اس کو لارج اسکیل پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہاں کے ان امپلائڈ یوتھ, یہاں کے ایجوکیٹڈ یوتھ اور یہاں کے لوکل سیکٹر کے لیے کوئی نہ کوئی پریارٹی ہونی چاہیے, جو وقت کی ضرورت ہے. اور اس میں ان کے لیے کچھ لبرل بھی رولز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, باہر کے لوگوں کے لیے آپ کچھ جو ہے کچھ ہائر پیرامیٹرز رکھ سکتے ہیں, کچھ ہائر بینچ مارکس آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن لوگوں یہاں کے لوکل انویسٹرز کے لیے اس میں کم سے کم ایک لو درجے کا یا کم سے کم اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ چھوٹ ہونی چاہیے. ہاں, ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کے سارے بزنس مین جو ہے ٹریڈرز انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز یہاں بنائیں. دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کتنی جلدی سے سنگل ونڈو کلیئرنس کے ذریعے کتنی جلدی ان فائلز پہ کام کرتی ہے, کتنی جلدی ہماری جو فائلز تھرو آتی ہیں. ہاں, ایک انتھوزیازم ہے بزنس مین میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم, چونکہ ہمارا ٹورزم تو ختم ہو گیا, ٹورزم تو کئی سال تک آئے گا نہیں, ٹورزم پلیئر بھی اس میں آنا چاہیں گے, اور دوسرے سیکٹر بھی جو ٹورزم سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی متاثر ہو گئے, وہ سب لوگ ایجوکیشن سیکٹر میں آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوکل لوگوں کے لیے اس پالیسی میں کوئی پریارٹی ہونی چاہیے. ایک چیز جاننا چاہوں گا, اس میں سرکار نے کہا کہ 25% کے قریب سرکار بیئر کرے گی, وہ کس طریقے ہوگا؟ ہاں, یہ سمپل سا وہ بینک انوالو کرنا ہے. دیکھیے, اس میں سمپل سی بات ہے, اس میں جو پرنسپل, یہ جو سیکٹری ہائر ایجوکیشن نے بھی یا پرنسپل سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے واضح کیا, اخبار کے ذریعے بھی, میٹنگز کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اس میں 25% انسینٹیوز گورنمنٹ دے رہی ہے, بینک کمپوننٹ نہیں, اس میں باقاعدہ انسینٹیو 25%
باقاعدہ گورنمنٹ دے رہی ہے اور 75% انویسٹر کو خود انویسٹ کرنا ہے. اچھا انویسٹمنٹ پروسیس میں گورنمنٹ 25%. ہاں بالکل 25% گورنمنٹ دے رہی ہے اور 75% پرائیویٹ سیکٹر یا پرائیویٹ انویسٹر کو انویسٹ کرنا ہے. ان اے وے یہ بہت آئیڈیل پالیسی ہے اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھ سکتی ہے. کئی لوگوں سے صبح سے میں نے بات کی جو ایجوکیٹڈ ہے، جو اس ایجوکیشن کے فیلڈ میں تعلیم کے اس فیلڈ میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی اگر کہا کہ ویلکم سٹیپ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وینچر کو ٹرانسفر کرنے کی بات ہے، مطلب باہر کے جو لوگ آئیں گے وینچرز کو ٹرانسفر کیا جائے، لینڈ کو دی جائے. اگر ہم ہر ایک چیز کو اسی اینگل سے دیکھتے رہیں گے تو سوال یہ ہے کہ ہم خود بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جی یہ ایک سوچ ہے کہ باہر کے لوگ آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ باہر کے لوگوں سے پہلے آپ ہی انویسٹ کریں، ہم ہی انویسٹ کریں، ہم ہی آگے آئیں. یہاں کلیئرنس ملنے کا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کافی ٹائم سے لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو آج تک کلیئرنس نہیں ملی. اب یہ مانے کہ پالیسی آ جائی ہے، مگر کہیں بھی جو بھی یہاں کی سرکاریں تھی، اسٹیٹ جب تھی تب سرکار تھی یا مرکزی سرکار سے کوئی کلیئرنس نہیں مل رہی ہے. دیکھیں یہاں ایک پرابلم ہے، ماننا پڑے گا. یہاں پہ آفسز جو ہیں یہ آفیسرز کے انڈیویجول نیچر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ویسے بھی آپ کو بھی معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ سرکاری کام ہمیشہ کلرک ڈیپینڈنٹ اور فائلز کے تھرو ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے فائلوں پہ اور اس کو چلانے والا کلرک ہوتا ہے. آفیسرز کے پاس پہلی بات ٹرانسفرز، فریکوینٹ ٹرانسفرز ہونے کی وجہ سے پالیسی میں کنٹینیوٹی رہتی نہیں. اب پہلی بار آپ دیکھ لیجیے، پہلی بار کوئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے. آج تک آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی اور پبلک ڈومین میں کچھ تھا ہی نہیں. اتنا کنفیوژن تھا کہ ہمیں آج تک معلوم نہیں تھا کہ کس کے پاس ایون اپلائی کرے. سیکٹریٹ میں جاتے تو ہر چیز کے لیے بس رشوت کی بات ہوتی تھی، لیکن اب کم سے کم اوپن اپ ہو رہا ہے. دوسری بات، جس وقت اس سے پہلے بھی یہی آفیسر جو آج پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ہے، جب بھی ہائر ایجوکیشن تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی پالیسی لائی. اٹ ڈیپینڈس اپان دی آفیسر ایز ویل کہ وہ کتنا پروایکٹیو کام کرتا ہے. بڑا یہ ہارڈ کام ہے، بڑا اس میں سیدھی سی بات ہے آفیسرز کو بھی کافی ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے، پالیسیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن، پھر اس میں پبلک انٹرسٹ. یہ کام بڑا ہیوج ہے، لیکن یہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی اور ہمیں خوشی ہے کہ کم سے کم پہلی بار ایک پالیسی کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جا رہا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہاں کی جو سرکاریں رہی ہے ان کی یہ ناکامی ہے یا مرکزی سرکار نے شاید ان کو وہ پورا سپورٹ نہیں دیا کہ یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ سوال یہ ہے، سینٹرل لیول پہ منسٹری آف ڈس انویسٹمنٹ ہے. جی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کس کس ایریا میں سرکار ڈس انویسٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کرے. جی ایون ایئر انڈیا کی بات آپ کے سامنے. جی جی. لیکن یہاں معاملہ ہے کہ آج تک پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی اسپیس دی ہی نہیں گئی. 1947 سے لے کے آج تک سرکاری یہاں پرائیویٹ جو ہے سیکٹر کو کوئی اسپیس نہیں دی گئی، نہ ان کے لیے کوئی جگہ تھی. یہاں پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر آج تک نہیں ابھر پایا اور نہ ابھر پا رہا. وجہ یہ ہے کہ بڑا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا اور پھر کوئی لیگل فریم ورک بھی یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. آپ حیران ہوں گے آج کے دور میں بھی، جب کہ آپ BA 12th 10th ڈسٹنس سے بھی کر سکتے ہیں، تیسری جماعت کی سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ کو کاؤنٹر سائن کرنے کے لیے زونل ایجوکیشن افسر کے پاس جانا پڑتا ہے. قانون ایسے بنائے گئے. ہمارے جو لاز ہیں یہ میکسمم لاز کرپشن اورینٹڈ ہے اور پہلی بار ان لاز کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے. ورنہ مجھے پتہ ہے جو اس میں لاجک کیا ہے کہ 60 سال پہلے ایک سکول جو ہے بنا ہے، آج 60 سکول کے بعد ہر سال مجھے NOC دینی پڑ رہی ہے. اور NOC کیا ہے؟ ہر ایک جانتا ہے NOC کا مطلب ہوتا ہے آپ کو آفیسرز کو کلروں کو رشوت دینی ہے. اس کو کسی نے آج تک ایڈریس ہی نہیں کیا. دوسری بات، ہر ایک جانتا تھا کہ ہمارا 5000 کروڑ سے زیادہ پیسہ باہر جا رہا ہے. آج تک کسی نے اس پر نہیں سوچا کہ ہم یہ پیسہ کیوں نہ یہاں ہی روکیں، ہمارے یہاں اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کیوں نہ بنے. دیکھیں پالیٹیشنز کچھ بھی کہیں، لیکن یہ سارے پالیٹیشنز جو رہے ان میں کامن کارڈ تھا کرپشن. انہوں نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیا جس میں پبلک انٹرسٹ تھا. ان کا زیادہ فوکس وہاں رہا کہ کہاں پہ کمائی ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ میس ہے. اور منسٹری بھی ہے، دو منسٹر ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، ہائر ایجوکیشن منسٹر اور ایجوکیشن منسٹر الگ الگ. آپ مجھے بتائیں، پہلی بات یہ ہے، سوال یہ ہے مجھے بتائیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن ہے نا، یہ ہول ہے. جیسے ریسنٹلی پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، کہا کہ ایجوکیشن ایک ہی باڈی، یہ ہول ہے، آپ اس کو پارٹس نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹانگ الگ
بازو الگ یا ٹانگ الگ بازو الگ کیوں کیا؟ صرف ایلیمنٹ آف نیپوٹزم اور ایلیمنٹ آف کرپشن کے لیے ہی انہوں نے اس کو پارٹس میں کیا تھا. اتنا کنفیوژن رکھا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یونیورسٹی الگ ہے, کالج الگ ہے, اسکول الگ ہے, اسی طرح میڈیکل کالج الگ ہے. حالانکہ یہ ساری ایک بچے کو, یہی بچہ جو فرسٹ KG میں آتا ہے, پری نرسری کا بچہ, اسی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے. تو ریسنٹلی سینٹرل یونیورسٹی کے VC نے بہت اچھی بات کہا کہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ایک ہی پروسیس ہے, اس کو آپ الگ پیس میں نہیں کیے. یعنی آپ کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ ایز اے ہول ہونی چاہیے, وہ ایز پارٹس میں نہیں ہونی چاہیے. پارٹس کی پالیسی کون پیدا کرتے ہیں؟ جن کا اپنا انڈیویجول انٹرسٹ ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں, پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے بات کریں, وہ صاحب یونین ایک ہے جہاں سارے پرائیویٹ اسکول آپ کے انڈر آ رہے ہیں, جہاں کوئی کام کاج ہو, پرائیویٹ اسکول میں فیس اسٹرکچر ہو, کچھ بھی ہو, تو اس حوالے سے جو آپ کا رول ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. تو یہاں ایک چیز دیکھنے کو مل رہا ہے, جتنے آپ کے پرائیویٹ اسکولز ہیں آپ کا ایڈمیشن فی اسٹرکچر الگ الگ ہے, آپ کا منتھلی فیس اسٹرکچر الگ الگ ہے, آپ کا جو بس فیئر ہے وہ الگ الگ ہے, آپ کا سلیبس جو ہے وہ الگ الگ ہے, آپ کا جو بکس اب چھوٹے بچوں کو جس طرح جتنے بکس دی جاتی ہے پڑھانے کے لیے وہ الگ الگ ہے. تو اگر پرائیویٹ اسکول آپ کی آرگنائزیشن ایک ہے تو یہاں یہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اس کا جو بیسک جینیسس ہے وہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن پالیسی کبھی تھی ہی نہیں. یہ پہلی بار پبلک ڈومین میں آ رہا ہے. مجھے بتائے جب یہاں کچھ سکول تھے مسٹری سکول, اس وقت ایشو تھا ہی نہیں, کیونکہ بڑے لوگوں کے سب بچے انہی سکولوں میں پڑھتے تھے, تو گورنمنٹ کی پالیسی انہی کے اکارڈنگلی بنتی جا رہی تھی. جو دوسرے سکول تھے ان کو اتنی اہمیت تھی نہیں, ان کو پالیسیز میں لایا ہی نہیں جاتا تھا. سوال یہ ہے 6.5 لاکھ بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں, اتنے ہی بچے تقریباً سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں. سرکاری اسکول میں ایک بچے پہ ایک مہینے کا تقریباً 11,500 روپے کا خرچہ آتا ہے. ہمارے اسکول میں 500 روپے کا خرچہ آتا ہے. یہ کتنا ہیوج گیپ ہے. وہ پیسہ بھی ہمارا ہے, وہ بھی تو پبلک منی ہے, وہ بھی میرا ٹیکس کا. یہاں تو GST کا اتنا چکر ہے, پانی بھی پی لیجیے تو GST دینا ہے, وہ بھی پبلک منی ہے اور یہ بھی پبلک منی ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کو اٹینشن اس طرح ڈیویٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی بات نہیں اٹھا رہا ہے کہ 11,500 روپے بھی میرا پیسہ ہے. پہلی بار اس کو ایڈریس ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہونی چاہیے کہ فیس سٹرکچر اور جتنے بھی تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اس میں اپرچونٹیز ایکول ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ سرکار کی وہ آئیڈیل پالیسی ہو, جو ان حالات میں پاسبل ہے نہیں. اب چونکہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ RTE آ رہا ہے یہاں, رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ. اس سے پہلے بھی تھا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. اس تعلق سے 25% بچوں کو ہائی اینڈ اسکولوں میں فری آف کاسٹ ایڈمیشن ملے گا, اور اس کی پیمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کرے گی, جو RTE ایکٹ کے تحت آلریڈی ہے. بس اس میں امپلیمنٹیشن کی پرابلم تھی, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. دوسری بات, آلریڈی سرکار کے پاس اس وقت ایک پرپوزل ہے, دیکھنا یہ کہ سرکار اس میں کیا ڈیسیژن لیتی ہے. جو پیرنٹس جو کی طرف سے آیا ہے کہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک چھوٹے بچے کا کیا انٹرویو کریں گے, وہ تو ڈرافٹ لاٹس کے تھرو ہونا چاہیے. آپ کے پاس 100 اپلیکیشن آ گئی, اگر آپ کے پاس 10 ایڈمیشن ہیں تو آپ لاٹری نکالیں, آپ ڈرافٹ لاٹس نکالیں, جس کی قسمت سے ایڈمیشن ہو گیا, تاکہ اس میں جتنے بھی وہ الائڈ جو چوری چھپے معاملات ہوتے ہیں سفارشی کے, وہ ختم ہو جائیں گے. نہیں, کئی اسکولوں کی اگر ہم بات کریں اسٹینڈرڈ کی, ہم بات کریں اسٹینڈرڈ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ ہے, مگر میں نے پہلے سوال میرا یہ تھا کہ کہیں منمانیاں بھی ہے کہ فلانی ایک کے پاس سکول ہے, ایڈمیشن کے لیے نرسری بچے کو 1 لاکھ روپے دینا ہے, دوسرا بی سکول چلا رہا ہے, اسٹینڈرڈ اگر ہم بات کریں تو وہ 50,000 لے رہا ہے. تو لوگوں کے یہ ذہن میں یہ ہے کہ جہاں میں اپنے بچے کو پریفر کروں ایڈمیشن کرنا تو میں پرائیویٹ اسکول میں کروں گا, کیونکہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کہیں نہیں رہا ہے. اگرچہ اتنا بڑا, آپ نے خود کہا کہ اتنا بڑا محکمہ ہے, اتنی دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ ہیں, مگر اسٹینڈرڈ وہاں کہیں نہیں ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. اب جب میں ایڈمیشن کروں گا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں فلانی سکول اے سکول میں جاؤں, مگر وہاں پہ 1 لاکھ روپے دینا ہے. اگر بی سکول میں جاؤں تو وہاں پہ 50,000. یہاں پہ 2 سوال ذہن میں آتے ہیں انسان کے, یا کہ اے میں زیادہ ایجوکیشن بچے کو ملتی ہوگی, بہتر ایجوکیشن مل رہی ہوگی تو ایز کمپیئر ٹو بی, یا کہ منمانیاں ہیں جو سکول والے کے مالک کے من میں آیا وہی کر لیا. دیکھیے پرسنلی میں تو یہی فیل کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے تعلق سے ایکول اپارچونیٹیز ہونی چاہیے, ایکویلٹی. تو اس پہ کام ہو رہا ہے, ایک بات, لیکن اس پہ کہیں کام ہو ہی نہیں رہا ہے. اچھا. دوسری بات, جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کسی اسکول کی ایڈمیشن فیس 1 لاکھ ہے, کسی کی 1.5 لاکھ ہے, اس میں بھی معاملہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایڈمیشن کے وقت ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا ہے. اگر پیرنٹ اور اسکول کے درمیان ایک باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایگریمنٹ سائن ہو,
پیرنٹ کہے گا کہ میں یہ فیس دے رہا ہوں, اسکول کہے گا میں آپ کو یہ فیسلٹیز دے رہا ہوں, تو معاملہ وہیں ختم ہوگا. لیکن آج تک گورنمنٹ نے اس کے تعلق سے کوئی فارمیٹ نہیں بنایا. ضرورت یہ ہے کہ کنفیوژن کہاں آتا ہے جب اسکول ایک پیرنٹ کو سبز باغ دکھاتا ہے جی, اور اس کے بعد وہ پورا اس پہ اترتا نہیں, پیرنٹ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یا پیرنٹ کو اسکول کہتا ہے کہ بھائی یہ میں آپ کو اسٹینڈرڈ دوں گا, پیرنٹ 1 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. یہ بھی کوئی لاجک نہیں ہے, کیونکہ آپشن ہے. اگر آپ کے پاس فائنینشیل کنڈیشن وہ نہیں ہے, آپ کے پاس سرکاری اسکول بھی ہیں, لو بجٹ اسکول بھی ہیں, ہائی اینڈ اسکول بھی ہے. ضرورت یہ ہے کہ اسی وقت ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ میں آپ سے یہ فیس لے رہا ہوں, آپ کے لیے یہ سروس میں ڈیلیور کروں گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کی طرف جو آپ کے میڈیم کے تھرو پبلک ڈومین میں آنا چاہیے, ہیلدی ڈبیٹ ہے وہ, یہ کہ سکول کی چوائس کس کے پاس رہنی چاہیے. مجھے بچہ سکول بھیجنا ہے, مجھے 2 ہی آپشن ہیں, یا میں سرکاری اسکولوں میں بھیجوں جی, یا میں پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجوں. جی, سرکاری اسکول میں ہر چیز فری ہے اور پرائیویٹ اسکول میں ہر چیز ایٹ اے پرائس آتی ہے. جی. سو ڈی بی ٹی کا جو کنسیپٹ ہے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر, بیٹر یہ ہے کہ جو پیسہ سرکار بچے پہ خرچ کرتی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, وہ پیسہ پیرنٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے ڈی بی ٹی کے تھرو, اور پیرنٹ کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائے. یعنی دی چوائس آف اسکول شوڈ لائی ود دا پیرنٹ. میں کون ہوں, گورنمنٹ کون ہے, یہ تو پیرنٹ کا پیسہ ہے, پیرنٹ کی مرضی ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات اس کے ساتھ ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ بچے کو جس بھی اسکول میں جانے کی مرضی ہے اس کے تعلق سے پہلے ہی بلیک اینڈ وائٹ میں ایگریمنٹ اسکول کے ساتھ سائن ہونا چاہیے کہ وہ کیا ڈیلیوری دے رہا ہے. تیسری بات اس کے ساتھ یہ کہ سرکار کا جو رول ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے. ڈائریکٹر ایجوکیشن ریگولیٹر بھی ہے, سروس پرووائڈر بھی ہے, کمپیٹیٹر بھی ہے. یعنی یہ ایک طرف سے قانون بھی بناتا ہے, یہ دوسری طرف سے ایجوکیشن بھی ڈیلیور کرتا ہے, تیسری طرف سے یہ کمپیوٹر بھی ہے پرائیویٹ اسکولوں کا. یعنی مودی بھی خود, منصف بھی خود, اس کو پوچھے کون. یہ معاملہ تو کئی بار ان کے نوٹس میں آ رہا ہے, مگر اب دیئر بی اے سیپریٹ ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ریگولیٹ کرے پرائیویٹ اسکولوں کو بھی سرکاری اسکولوں کو بھی. سیدھی سی بات ہے, مسئلہ وہیں ختم ہوگا, اثر رسوخ پھر ختم ہو جائے گا. تو وہ اور دوسری اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس پورے ڈسکشن کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ آنیسٹلی کہ کیا ایجوکیشن چائلڈ سینٹرک ہونی چاہیے یا امپلائی یا پرائیویٹ سیکٹر سینٹرک ہونی چاہیے. جی, نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن ہے تو پیرنٹ شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو سینڈ اے چائلڈ ٹو دی اسکول آف ہز چوائس. اگر یہ امپلائی سینٹرک ہے تو سرکاری ملازم کو تنخواہ دینے کے لیے کھولتے جائیے اسکول ڈفرینٹ اسکیموں کے تحت, یا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ خوش کرنے کے لیے آپ ان کو الگ کر دیجیے. بٹ آئی تھنک کانشس کا معاملہ یہ ہے, ضمیر کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ڈکلیئر ایجوکیشن ایز اے پالیسی میٹر آف چائلڈ سینٹرک, یہ امپلائی سینٹرک نہیں رہنی چاہیے. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے, کہ کووڈ کی وجہ سے اسکول بند رہے. اگست سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں, 5 اگست سے تو ہمارا جو ایجوکیشن نظام ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں, مگر کووڈ کی وجہ سے تو فیس کے حوالے سے کافی پیرنٹس ہمیں کال کر رہے ہیں, دن میں بہت سارے فون کالز آتے ہیں کہ فیس اب لیا جا رہا ہے, تو کیا صحیح میں فیس لیں گے, اور دوسرا کیا کوئی رعایت مل سکتی ہے ان کو؟ دیکھیے آج ابھی ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا, آج ہی آ گیا. جی, آج ہائی کورٹ کا باقاعدہ آرڈر آ گیا. ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کے آرڈر کو سٹینڈ رکھا. ٹھیک, اس نے وہ آرڈر آج ہی آ چکا ہے. سمپل سی بات ہے, دیکھیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اسکول کوئی دکان نہیں ہوتی, یہ ایک فیسلٹی ہے. میں نے پیسہ لگایا, اسکول قائم کیا, یہ فیسلٹی ہے. اس میں پیرنٹ فیس دے گا, بچہ پڑھے گا, ٹیچر پڑھائے گا. ہاں یہ مانتا ہوں میں کہ اس میں کوئی پروفٹنگ اس وقت نہیں ہونی چاہیے. بالکل جو پیسہ آئے گا, جو سیلری آئے گی, وہ ٹیچرز کو, اسٹاف کو ایز اے سیلری کمپوننٹ جانا چاہیے. اگر ان کی سیلری نہیں جاتی تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ہم نے پہلے ہی ڈے 1 پہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں, جن کے سورس آف انکم بالکل ختم ہو گئے, ان کو ہم کنسیشن بھی دیں گے, اسکالرشپ بھی دیں گے, ویو آف بھی کریں گے. لیکن جو ملازم ہیں, جن کو چائلڈ ایجوکیشن الاؤنس بھی مل رہی ہے, جو میڈیکل شاپ والا ہے, گروسری شاپ والا ہے, بینک ملازم ہیں, ان کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی. دے ہیو ٹو پے اینڈ دے شوڈ پے فی. چلیے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مگر ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے یہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کریں, جہاں پالیسی نئی مرتب کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے, کس طرح فائدہ مل سکتا ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو, یہاں کے عوام کو, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور کیا یہاں کے
جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہے سرکار ان کو کہیں پریفرنس دے گی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی؟ ایک بڑا سوال ہے. شاید سرکار کو سیریسلی اس بات کو سوچنا چاہیے, کہیں لوگ اس کو دوسرے اینگل سے نہ دیکھیں. وار صاحب میرے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ, کیونکہ بہت کچھ پوچھنا ابھی باقی تھا, سوالات تھے میرے ذہن میں, مگر جو ٹائم ہے, جو وقت ہے, وقت کی کمی ہے. دوبارہ سے آپ کو تکلیف دیں گے, دوبارہ سے آپ سے بات ہوگی, کیونکہ ایجوکیشن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. میرے ساتھی جو اس پروگرام میں تھے, میرے کیمرہ پرسن عابد قادر, سمیر وانی, اور جو ہمارے آن لائن ایڈیٹر ہے ساحل مجید کے ساتھ اپنے میزبان سعید روپ کو دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.